On va commencer notre programme d'aujourd'hui avec une récitation du Saint-Coran. J'ai le plaisir d'inviter M. Mohamed Salim Saheb qui viendra pour nous lire quelques versets du Saint-Coran. Mohamed Salim Saheb. Assalamu alaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Maintenant, je vais appeler M. Abdussalam François de venir pour la traduction en langue française, s'il vous plaît. Salam alaikum, que la paix de Dieu soit sur vous. Je vais vous présenter la traduction de la sourate Al-Baqarah des versets 28 à 30, précédemment cités en arabe. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. Et souvenez-vous quand Abraham et Ismaël élevèrent les fondations de la maison, implorant « Notre Seigneur, accepte ceci de nous, car tu es celui qui entend tout, l'omniscient. Notre Seigneur, fais-nous tous deux soumis à toi, et fais aussi que notre postérité te soit soumise. Et montre-nous nos façons de prier, et tourne-toi vers nous avec miséricorde, car tu es le très compatissant, le miséricordieux. Et notre Seigneur, élève un messager d'entre eux qui puisse leur réciter tes signes et leur enseigner le livre et la sagesse, qui puisse les rendre purs, et assurément, tu es le puissant, le sage. Je vous remercie. Maintenant, j'ai le grand plaisir d'inviter le président national de la communauté Ahmadiyya, Amir Saheb, M. Ashfaq Rabbani, pour son discours de bienvenue, s'il vous plaît. Salam alaikum Azur. Et chers invités, que la paix et la bénédiction du Seigneur soient avec vous. Je remercie infiniment, surtout notre chère mère, qui est notre amie aussi, d'être là, et de son cabinet aussi, qui est là ici uniquement pour nous écouter cet grand événement de la communauté Ahmadiyya.
Je remercie aussi infiniment le représentant de l'ambassadeur de Togo et de Bénin et le ministère de l'ambassadeur de l'Allemagne aussi qui est ici présent et des différentes personnalités qui sont venues pour nous écouter. Je vous remercie infiniment. Je serai obligé de dire quelques mots aussi dans mon langue ourdou parce que notre bien-aimé Khalifatul Masih, qu'Allah le soutient, qu'il arrive à comprendre aussi tout ce que je vais dire. Hazour, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. मैं तमाम वो अहबाब जो इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं, मेरे साहब का जो अल्लाह ताला के फजल से हमारे दोस्त हैं और उनकी कैबिनेट के जो तमाम अहबाब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाए हैं। इसी तरह टोगो की एम्बेसडर से जो उनके नुमाइंदे आए हैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। बेना की एम्बेसी से जो दोस्त तशरीफ़ लाए हैं एम्बेसडर की प्रेजेंटेशन करने के लिए, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह हमारे जर्मन एम्बेसडर ने अपने एम्बेसडर के मिनिस्टर को भी भिजवाया है, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इस मौके पर तशरीफ़ लाए हैं। इसी तरह और दूसरे अहबाब जिन्होंने हमारी मस्जिद के काम में हमारी मदद की, वो भी इस वक्त यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और उन्हें खुश आमदीद कहता हूँ। Je remercie infiniment, je vous souhaite la bienvenue à tous ceux qui nous ont aidés, qui ont pu bâtir cette jolie maison de notre Seigneur. Jazakumullah, merci beaucoup. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sans plus tarder maintenant, j'ai le grand plaisir d'inviter un ami de la communauté et un homme qui nous a toujours conseillé, aidé tout au long effectivement de la construction de cette maison de Dieu, cette salle de prière, cette mosquée. J'ai le plaisir d'inviter Monsieur le maire de Saint-Prix de venir nous dire quelques mots, s'il vous plaît. Monsieur le maire. Monsieur le calife, Monsieur le Président, Messieurs les ambassadeurs d'Allemagne, Togo, du Bénin, Mesdames et Messieurs, les voisins aussi, parce que je crois qu'il y a aussi des voisins de cette communauté, à toutes et à tous, je voulais dire que pour nous, à Saint-Prix, c'est vrai que c'est un événement. On se retrouve dans une ambiance, un décor qui ne nous est pas habituel. Je vais vous dire les choses franchement. Je crois que c'est important de le dire. Parce que moi, je crois aujourd'hui que cette journée est une journée qui va marquer les esprits. Si vous aviez été une communauté, comme il en existe aussi en France, à l'exemple, par exemple, de l'imam de Vénissieux, vous n'auriez trouvé aucun écho à Saint-Prix. Vous n'auriez pas été accueillis aussi facilement à Saint-Prix. Mais vous êtes une autre communauté. Vous êtes la communauté Ahmadiyya. Et cette communauté, nous avons appris à la connaître et à la respecter du fait que nous la connaissons. Je ne sais pas s'il y a besoin de traduire. Oui, s'il vous plaît. हजूर अमीर साहब और दीगर मेहमान जो इस वक्त मौजूद हैं और हमारे पड़ोसियों भी और बाकी मेहमान जो दूर दूर से आए हैं उन सब के मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और खुशामदीद भी कहता हूँ। आज ना सिर्फ आप लोगों के लिए एक ख़ास दिन है, हमारे लिए भी सैंप्री में, क्योंकि आज अगर आप लोग एक पुरअमन जमात जो इस्लाम का जो पैगाम आप लेकर आए यहाँ सैंप्री में, हमने आप लोगों को कभी भी वेलकम नहीं करना था, लेकिन वक्त के साथ साथ ये भी हमें महसूस हुआ
कि आप लोग खुशहाल और पुरअमन जमात आपके जो पैगाम ने आज हमारे दिल भी आप लोगों ने जीत ली हैं। इसी वजह से आपकी खुशियों में भी आज हम भी शामिल हैं। Alors en fait, ça fait 22 ans qu'on connaît les Ahmadiyya à Saint-Prix. Et donc ça fait 22 ans, on peut quand même connaître les gens. On peut connaître l'esprit, la philosophie. Je dois vous dire que, au départ, en tant que nouvel élu, en tout cas, moi j'ai été parmi ceux qui étaient plutôt méfiants. Mais pas défiants, méfiants. C'est-à-dire pas de parti pris, pas d'amalgame, mais voir par contre ce qu'il en est vraiment. C'est-à-dire entre l'amalgame, la méfiance, la défiance d'un côté et l'angélisme qui consisterait à dire mais finalement il n'y a pas de problème, tout va bien. Il y a le juste milieu. Et le juste milieu, c'est de connaître. Et qu'est-ce qu'on a connu? Eh bien, une association, une communauté parfaitement respectueuse de la République, parfaitement respectueuse de ses principes, et notamment la laïcité. D'ailleurs, on est là aujourd'hui, il n'y a pas un sou de la mairie de Saint-Prix dans cette organisation, ni dans le bâtiment. Nous tenons, et je tiens particulièrement, bien sûr, à veiller à la res publica, la chose publique, différente évidemment de toute considération religieuse. Mais ça, je l'ai constaté, ça marche, c'est le cas. Et j'allais dire, même le discours que j'ai pu entendre souvent des Ahmadiyya à Saint-Prix, eh ben, il est parfois d'ailleurs plus virulent encore que ne peut l'être le discours d'un républicain sur ce point. Bon, alors donc très bien. Donc on a appris à vous connaître, on a vu quel discours était le vôtre, quelle ouverture vous aviez. Vous avez organisé plusieurs fois des rencontres écuméniques avec le rabbin, le curé, la communauté sikh que je salue ici puisqu'elle est représentée. Enfin, et puis bien sûr les athées, les laïcs, toutes celles et tous ceux qui voulaient discuter, parler, converser, échanger. Pour moi, c'est déjà un symbole formidable, évidemment, d'ouverture. Et ça correspond tout à fait à une communauté que non seulement on se doit d'accepter, mais qu'on doit respecter et que donc on doit accueillir dignement. Voilà, je vous laisse un peu traduire, puis après je terminerai. 22 साल से मैं इस जमात को जानता हूँ यहाँ सैंप्री में, और 22 साल काफ़ी है किसी को जानने के लिए। और मैं ख़ुद कह सकता हूँ अभी आप लोगों का जो पैगाम ने हमारे दिल तो जीत लिए हैं, जिस तरह मैंने पहले भी कहा। लेकिन ये भी मैं कहना चाहता हूँ, पहले नए जब आप लोग यहाँ आए थे तो एक खौफ से दिल में कि किस तरह के मुसलमान हो गए आप लोग, क्या हम आप लोगों को खुशामदीद कह सकते हैं या नहीं। मैं खुद कहता हूँ कि एक खौफ से मेरे दिल में था पहले, लेकिन अब मैं कह सकता हूँ आप लोगों के जानने के बाद, आप लोगों के प्रोग्रामों में शामिल होने के बाद, आप लोगों की जो तकरीर आप लोगों की सुनने के बाद, मैं कह सकता हूँ कि आप लोग बिल्कुल मतलब कि जिस तरह हमारी जो वैल्यू है उसको भी आप लोग रिस्पेक्ट करते हैं। और गवर्नमेंट इस वक्त देखें, इस बिल्डिंग में, इस मस्जिद में हमने एक पैसा भी नहीं लगाया। पॉलिटिक्स और रिलीजन को, मज़हब को हमने बिल्कुल मतलब उसको अलहदा कर ली है। ये भी एक मिसाल है जमात अहमदिया के यहाँ आने की। तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि आप लोगों के जो इंटर रिलीजियस कॉन्फ्रेंस भी आप लोगों ने यहाँ जो मुख्तलिफ जगहों पे की थी, इस पे भी मतलब कि मैं शामिल हुआ हूँ। और मैं कह सकता हूँ कि इस वक्त देखें हमारे जितने दोस्त बैठे हुए हैं कि जमात अहमदिया आप लोग मतलब कि इस रिपब्लिक में फ्रांस के जो हुकूमत के जो वैल्यू है, हमारे जो प्रिंसिपल है, आप लोग बिल्कुल मतलब कि बराबर, हम कह सकते हैं इससे भी ज़्यादा मतलब आप लोग रिस्पेक्ट करते हैं। Voilà, alors il y a quelques mois, ils sont venus nous voir à la mairie en nous disant voilà, on a une salle de prière qui existe et qui est franchement pas à la hauteur de la manière dont on doit recevoir les gens, les fidèles. Et nous, de notre côté, on leur disait écoutez, vous avez une salle de prière, franchement, elle n'est pas conforme aux règles de sécurité.
Voilà, donc là-dessus est né un projet. Mais nous, on tenait à ce que ce projet ne soit pas un projet de provocateur. D'abord, il faut qu'il s'intègre à ce qu'est notre ville et notre quartier aussi. Et par conséquent, nous ne voulions pas d'un bâtiment qui ressemble à une mosquée moyen-orientale. Pas plus d'ailleurs que nous voulons qu'un Savoyard ne veuille construire un chalet savoyard à Saint-Prix ou qu'un Breton ne veuille construire la maison de pêcheur en plein milieu de la ville. Et à un moment, il faut respecter, nous semble-t-il, une volonté d'harmonisation, puisque l'objectif, c'est l'harmonie, justement. Alors, écoutez, on a eu un discours très constructif, très constructif. On a pu échanger nos désirs, vos désirs, nos souhaits, et on est arrivé à ce que vous avez pu constater, qui, de mon point de vue, est quand même une très belle réussite, parce que c'est un beau bâtiment, qu'il est sobre et qui s'intègre bien. Il s'intègre bien à cet environnement qui est le nôtre. Voilà, je vous laisse traduire, et puis après, vous avez quelques mots de fin. जब मुझे एक वफद मुझे मिलने के लिए आए थे दफ्तर में इस प्रोपोजिशन के साथ कि हम एक मस्जिद तामीर करना चाहते हैं यहाँ, तो हमने ये सोचा कि किस तरह के आप लोग मस्जिद बनाएंगे। वही है जो ओरिएंटल टाइप बिल्डिंग बनाएंगे, क्या इससे मतलब के प्रॉब्लम नहीं होगा? अगर मतलब के एक शहर में कोई मतलब के इस बड़े शहर में कोई आकर मतलब के एक गांव वाले घर बनाएं तो सब मतलब हैरान होगा। तो मैंने यही मतलब कि एडवाइस दिया, आप लोग ऐसे बिल्डिंग बनाएं दो दूसरों को भी मतलब कि प्रॉब्लम ना हो और आप लोगों को भी हम वेलकम कर सकेंगे। देखें जो भी मैंने एडवाइस दिए हैं, देखें इस वक्त ये बिल्डिंग हमारे जो वैल्यू है और प्रिंसिपल भी आप लोगों ने रिस्पेक्ट किया है, और इसी वजह से मैं कहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल मतलब यहाँ इंटीग्रेट हुआ है यहाँ इस Saint-Prix में। Voilà, alors en conclusion, oui, pour nous c'est un moment important, c'est un événement important parce que je pense qu'on peut pour l'avenir continuer à travailler ensemble pour le bien de la collectivité, enfin pour le bien-être général, pour l'intérêt général. Donc, d'ores et déjà d'ailleurs, on a des actions communes. Vous avez soutenu des opérations dans la ville. Très prochainement, vous savez que la commune souhaite installer des défibrillateurs dans toute la commune pour lutter contre les maladies vasculaires, notamment l'arrêt cardiaque. Vous avez souhaité vous y associer, très bien, c'est une très bonne chose. Donc on va travailler ensemble pour continuer à faire progresser tout ce qui nous importe et nous intéresse. Et au-delà même de la ville de Saint-Prix, je crois que votre communauté a une grande importance. Parce que vous êtes les représentants d'un islam différent de celui qu'on peut parfois voir quand on ouvre nos écrans de télévision, qui malheureusement salissent, de notre point de vue en tout cas, ce que devrait être toute religion. Toute religion appelle à la paix, appelle au respect. Et lorsque l'on voit des attitudes, d'où qu'elles viennent, qui sont irrespectueuses, intolérantes, appelant même à la guerre, je crois qu'il faut ensemble que les esprits j'allais dire humanistes, s'unissent pour faire en sorte qu'on combatte cela. En fait, moi je suis un ennemi du choc des civilisations. Mais par contre, je pense qu'il ne faut pas non plus se cacher les réalités. C'est que nous avons un camp, celui des humanistes, et de l'autre, il y a un camp aussi, celui de l'intégrisme, celui du fanatisme, dont vous êtes par ailleurs, et vous êtes toujours les victimes dans d'autres pays. Et il ne faut pas se tromper, nous avons besoin d'être ensemble pour combattre ces mêmes fléaux qui nous menacent tous, d'une certaine façon. Voilà pourquoi votre exemple peut être important dans un pays comme la France qui comporte beaucoup de musulmans. Il faut aussi qu'ils entendent, je crois, cette voix, la vôtre, qui me semble être à des années-lumière, j'allais dire, de certains propos, de certains comportements qu'on peut parfois constater. Alors voilà pourquoi le maire de Saint-Prix, le responsable politique modeste que je suis par ailleurs, compte beaucoup sur votre communauté pour faire avancer finalement l'esprit humaniste qui nous anime tous. Voilà, merci. ना सिर्फ मतलब कि एक आप लोगों की इस्लामी तालीम, लेकिन साथ साथ मतलब कि इस तालीम के साथ इंसानियत की खिदमत भी आप करते हैं। तो देखें इस कम्यून में भी Saint-Prix, तो इसमें भी मतलब कि आप लोगों ने हमारे साथ मिलकर बहुत सारे प्रोजेक्ट में भी हिस्सा लिए हैं।
جو مطلب کہ جنرلی سب کے لیے انٹرسٹ، مطلب صرف اپنی جماعت کے لیے نہیں تو دوسروں کے لیے بھی. تو یہ بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ لوگوں کی جو ویلیو اور ہماری ویلیو تو بالکل ملتے جلتے ہیں. ہم جو فساد کرنے والے لوگوں کو ناپسند کرتے ہیں، تو آپ لوگوں کا بھی یہی تعلیم ہے. اس وجہ سے میں ہمبل ایک میئر ہوں، لیکن میں بہت میں اپنے آپ کو بڑا آدمی نہیں سمجھتا ہوں، لیکن جس طرح بھی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرنے سے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے. اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس وقت ایک ایسے پروجیکٹ پہ بھی ہم آپ لوگ بھی شامل ہوئے ہیں جہاں مطلب کہ یہاں کی جو بیماریاں کو دور کرنے کی قسم قسم کے جو بیماریاں، اس میں بھی مطلب کہ آپ لوگ بھی شامل ہوئے ہیں. تو اسی وجہ سے جماعت احمدیہ کے ساتھ کام کرنا، کیونکہ آپ نہ مطلب کہ ٹیررزم کے ساتھ ملتے ہیں، فناتزم یا ایکسٹریمزم، آپ لوگوں کے اسلام ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اسی وجہ سے آپ لوگ ہمارے پاس رہیں، ملیں اور کام کریں، اور میں آپ لوگوں کو ویلکم کرتا ہوں کیونکہ ہم نے مل کر کام کرنا ہے. Maintenant, j'ai l'honneur et le grand plaisir d'inviter Sa Sainteté, le 5e calife Hazrat Mirza Masroor Ahmed, qu'Allah soit content de lui, qu'Allah l'aide. Il est le chef suprême mondial de la communauté Ahmadiyya qui est implanté dans 193 pays. Il est avec nous pour participer dans cet grand événement. Alors, je lui laisse la parole pour qu'il puisse nous adresser son message. کتنی دیر لگے گی ان کو پہنچنے میں؟ کیا آ کے اناؤنس کر دے بتا دیں ان کو. Le discours de calife sera en ourdou, mais la traduction simultanée sera transmise par le casque. Vous pouvez utiliser dans vos oreilles. پہنچ گئے ہوں گے وہ؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سب سے پہلے تو میں عزت مآب میئر صاحب ترجمہ آ رہا ہے، یہ آن بھی ہیں کہ نہیں؟ یہ پہلے چیکنگ کر کے اناؤنس کر دیں نا. اب آ رہی ہے فرینچ میں؟ حافظ صاحب سے کہیں نا وہ چیک کر کے بتا دیں اپنی آواز میں کہیں. حافظ صاحب کچھ بول دینا تو پتہ لگ جائے گا آ رہی ہے کہ نہیں.
میری آواز نہیں پہنچ رہی حافظ صاحب کو؟ یہ حافظ صاحب کی آ گئی ہے. سب سے پہلے تو میں جناب عزت مآب میئر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اور اس کے ساتھ ہی ان کی عاملہ جو کیبنٹ ان کی ہے اور سب معزز مہمان جو یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں اس فنکشن کو اٹینڈ کرنے کے لیے. میئر صاحب کا شکریہ اس لیے بھی خاص طور پر میں ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ انہوں نے خود بھی بیان کیا، ایک وقت تھا کہ وہ ہمیں اسی طرح ٹیررسٹ یا ایکسٹریمسٹ سمجھتے تھے جس طرح ایک غلط طور پر اسلام کا تصور قائم کر دیا گیا ہے. لیکن آہستہ آہستہ وہ غلط فہمی ان کی دور ہوئی اور وہی غلط فہمیاں جو تھیں وہ دوستی میں بدلنی شروع ہو گئیں. اور آج میں اس بات پر فخر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان جیسے معزز اور ہمدردی رکھنے والے اور دوستی کا حق نبھانے والے دوست ادا کیے ہیں. اس بات میں مجھے کہنے میں کوئی عار نہیں کہ بعض اسلامی تنظیمیں، نام نہاد اسلامی تنظیمیں میں کہوں گا، جنہوں نے اسلام کی تعلیم سے دور ہٹ کر ایسے حرکتیں اور ایسے عمل کیے ہیں جس سے اسلام کو انہوں نے بدنام کر دیا ہے. حقیقت میں اسلام کی تعلیم پیار کی تعلیم ہے، محبت کی تعلیم ہے، اور یہ آج کی بات نہیں. یہ قرآن کریم ہے، ابھی تلاوت اس کی ہوئی، اب اس کو اٹھا کے دیکھ لیں. ہر جگہ آپ کو یہی نظر آئے گا کہ خدا تعالیٰ ایک خدا کی عبادت کرو اور لوگوں کے بھی حقوق ادا کرو اور ظلم کا خاتمہ کرو اور باتوں کے علاوہ. یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں ہر قسم کی تاریخ کے واقعات بھی ہیں، سائنس کی باتیں بھی ہیں، آئندہ کے حقائق بھی ہیں، حکومت چلانے کے ذریعے بھی ہیں، امن قائم کرنے کے ذریعے بھی ہیں. تو ہم اس کی صحیح تفسیر اور تشریح سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرتے ہیں جو احمدی کہلاتے ہیں. اور اسی وجہ سے ہم میں اور دوسروں میں آپ کو فرق نظر آتا ہے. ہمارے اپنے ذاتی مقاصد یا مفادات نہیں ہیں. ہم جو کچھ کرتے ہیں اس سوچ کے ساتھ کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے. خدا تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا ہے کہ ایک تو میری عبادت کرو اور میری مخلوق کے حق ادا کرو. اسی تعلیم کو اس زمانے میں بانی جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، جن کو ہم مانتے ہیں، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام، جن کے آنے کی پیش گوئی اسلام میں بھی ہے اور باقی مذاہب میں بھی، انہوں نے ہمیں بیان کیا اور بتایا کہ یہ حقیقی تعلیم ہے جس کو تم اپناؤ گے تو حقیقی مسلمان کہلاؤ گے. اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ حب الوطن من الایمان، کہ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے. اور یہ صرف یہ وہ حکم نہیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف سعودی عرب کے رہنے والے اپنے وطن سے محبت کریں، یا الجزائر کے رہنے والے اپنے وطن سے محبت کریں، یا سینیگال کے رہنے والے اپنے وطن سے محبت کریں، یا فرانس کے رہنے والے صرف اپنے وطن سے محبت کریں، یا یہ لوگ اگر کسی قوموں کے رہنے والے اگر کسی دوسرے ملک میں جائیں
تو اپنے وطن سے صرف محبت کریں اور جس ملک میں رہتے ہیں اس سے محبت نہ کریں۔ اس حکم کا مطلب یہ ہے کہ جو مسلمان جس ملک میں رہ رہا ہے، جس ملک کا وہ شہری ہے، قطع نظر اس کے کہ اس کی اوریجن کیا ہے، وہ پاکستانی ہے یا افریقن ہے یا انڈونیشین ہے یا گیمبین ہے یا سینیگالین ہے یا موراکن ہے یا الجیرین ہے، اگر وہ فرانس میں آ کے آباد ہوا ہے تو وہ فرانس کا شہری ہے، جبکہ اس نے یہاں سے شہری حقوق بھی حاصل کر لیے، وہ یہاں اس کے سے حکومت سے مالی فائدہ بھی اٹھا رہا ہے، وہ یہاں کام بھی کر رہا ہے۔ اب اس کا وطن یہ ہے جہاں وہ رہتا ہے، اور یہ تعلیم ہے جو ہم ہر احمدی کو دیتے ہیں کہ اب تمہارا وطن وہ ہے جہاں سے تمہیں مفاد حاصل ہو رہا ہے، اور اس کی محبت تم پہ فرض ہے۔ اب یہ بتائیں کہ جس سے محبت ہو اس کو کبھی کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اس لیے یہ تو تصور ہی غلط ہے کہ ایک احمدی جو اپنے آپ کو حقیقی مسلمان سمجھتا ہو، ایک احمدی جس نے اس زمانے کے امام کی بیعت کی ہو، ان کو مانا ہو اور اس بات پر قائم ہو کہ جو ان کا حکم ہے وہ اس پر میں نے عمل کرنا ہے، اس کو نہیں ٹالنا، اور ان کا حکم کیا ہے؟ وہی جو قرآن ہمیں بتاتا ہے، جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ بس ایک تو یہ غلط فہمی اگر کسی کے ذہن میں ہو وہ دور ہو جانی چاہیے کہ کوئی احمدی فرانس میں رہنے والا، کوئی احمدی جرمنی میں رہنے والا، یا کوئی احمدی انگلستان میں رہنے والا یا کسی بھی ملک میں رہنے والا، وہ جس مرضی ملک سے تعلق رکھنے والا ہو، جب وہ اس ملک کا شہری بن گیا، اس ملک کی نئے ملک کی شہریت اختیار کر لی، تو وہ اس کا وطن ہے اور اس سے محبت کرنا اس کا فرض ہے۔ اس لیے یہی مزاج آپ کو جماعت کے ہر فرد میں ہر جگہ نظر آئے گا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اس ملک کے شہریوں کا کہ وہ فرانس سے محبت کریں اور اس کی بہتری کے لیے کام کریں اور اس کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ جب یہ سوچ ہو تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہاں نفرتیں جڑ پکڑیں یا نفرتیں پنپیں۔ ایسی سوچ کے ساتھ تو نفرتوں کا خاتمہ ہوتا ہے اور محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے ہمارا یہ نعرہ ہے ہر ملک کے رہنے والے کا بھی اور دنیا میں رہنے والے ہر احمدی کا بھی کہ محبت سب سے اور نفرت کسی سے نہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا، یہ جماعت احمدیہ کا ایک مزاج ہے جو ہر جگہ آپ کو ایک نظر آئے گا کہ انہوں نے امن پسند رہنا ہے، ایک خدا کی عبادت کرنی ہے، اسلام کی صحیح تعلیم پر عمل کرنا ہے اور انسانیت کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھنا ہے۔ یہ ہے ایک مزاج جو ہر احمدی میں آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا، چاہے وہ یورپ میں رہنے والا احمدی ہے یا ایشیا میں رہنے والا احمدی ہے یا افریقہ میں رہنے والا احمدی ہے یا امریکہ کے ممالک میں رہنے والا احمدی ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ دنیا کے 190 ملکوں میں پھیلی ہوئی ہے اور باقاعدہ پراپر سینسس تو نہیں، لیکن ایک اندازے کے مطابق 170 ملین احمدی دنیا میں موجود ہے جو صرف امن اور محبت اور پیار کا پرچار کرنے والا ہے۔ اسلام پہ ایک الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ یہ جبر کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ سراسر غلط الزام ہے۔ یہ قرآن ہے، اس میں بڑا واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں، کوئی کمپلشن نہیں دین کے معاملے میں، اور مذہب جو ہے ہر ایک کا اپنا ذاتی خدا تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہے۔ ہاں، جس چیز کو آپ اچھا سمجھتے ہیں اس کی تبلیغ کریں،
عیسائیت کی تبلیغ کرتے ہیں، مسلمان یا ہم احمدی اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، دوسرے مذہب والے بھی اگر وہ چاہیں اپنی تبلیغ کرتے ہیں، ان کو کسی نے نہیں روکا. اور اس تبلیغ کے ساتھ، اس پیغام پہنچانے کے ساتھ کسی کو طاقت کے زور سے نہیں کہا جاتا کہ تم ضرور مسلمان یا احمدی ہو جاؤ، بلکہ تعلیم دی جاتی ہے. آگے ہر ایک اپنا کام ہے، اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے. یہ الزام اس لیے لگایا جاتا ہے کہ اسلام کی جو شروع تاریخ میں ہمیں جنگیں نظر آتی ہیں، لیکن اگر آپ تاریخ اسلام دیکھیں تو آپ کو خود واضح ہو جائے گا کہ اسلام کا جب ابتدا ہوئی، جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دعویٰ کیا تو مکہ میں رہنے والے لوگوں نے آپ کی مخالفت کی، اور اس حد تک مخالفت کی کہ آپ کو ماننے والے جو غریب لوگ تھے ان پر اس انتہا کے ظلم کیے کہ ان میں سے اکثر غربا تھے جنہوں نے مانا، یا بہت غریب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے جنہوں نے آپ پر ایمان لائے. تو کفار مکہ نے، جو سردار مکہ بھی تھے، ان میں سے بہت سارے اتنے ظلم کیے کہ ان غریب لوگوں کو عرب کی دوپہر میں گرم اور تپتی ریت پہ لٹا کے ان پر گرم پتھر رکھ دیے جاتے تھے، اور پھر ان کو کہا جاتا تھا کہ کہو کہ اللہ ایک نہیں ہے اور ہم محمد پہ ایمان نہیں لاتے. بعض عورتوں اور مردوں کو 2 اونٹوں کے ساتھ ان کی ٹانگیں باندھ کے اور ان اونٹوں کو اپوزٹ ڈائریکشن میں دوڑایا جاتا تھا اور انسان کا جسم بیچ میں سے چر جاتا تھا. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر خود بڑے ظلم ہوئے. کئی موقع پر آپ عبادت کر رہے ہوتے تھے تو آپ کے ساتھ زیادتی کی جاتی تھی. اونٹ کے اوجڑی آپ کے سجدے میں ہوں تو کمر پہ رکھ دی جاتی تھی. پھر 2.5 سال تک مسلسل آپ کو ایک ایسی وادی میں قید کر دیا گیا جہاں نہ پانی تھی نہ خوراک، اور آپ کے ساتھی بھی وہاں فاقوں اور بھوک اور پیاس سے ان کو بھوک اور پیاس ستاتی رہی. پیاس سے ان کی زبانیں باہر آ جاتی تھیں، بھوک سے ان کا اتنا برا حال ہوتا تھا کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں ایک رات کو جا رہا تھا، میں نے اپنے جوتے کے نیچے کوئی نرم چیز دیکھی تو میں نے اٹھا کے وہ کھا لی. مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا چیز تھی. اس طرح پتے اور اس قسم کی چیزیں تو کھاتے تھے. تو یہ ظلم کی حد تھی. اس ظلم کے بعد جب یہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو وہاں ان ظالموں نے پیچھا کیا اور آپ پر جنگ ٹھونسی گئی. اور اسلام میں اس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم دیا کہ اب ظلم اس حد تک ہو چکا ہے کہ اس جنگ کا جواب دینا ضروری ہے. جو حملہ کیا جا رہا ہے اس کا جواب دینا ضروری ہے. چنانچہ اس پہلی جنگ میں جو جنگ بدر کے نام سے ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا، قرآن شریف میں ہے کہ اب ایسی حالت ہے کہ اگر ان کا جواب نہ دیا گیا تو یہ ظلم اس حد تک بڑھ جائے گا کہ نہ کوئی رہب خانہ باقی رہ جائے گا، نہ کوئی گرجا باقی رہے گا، نہ کوئی یہودیوں کا معبد باقی رہے گا، نہ کوئی مسجد باقی رہے گی. اس لیے اب ان کا ظلم کا جواب دینا ضروری ہے. گویا کہ اس جنگ کی
وجہ یہ بتائی گئی، اس حملے کے جواب دینے کی وجہ یہ بتائی گئی کہ اب ظلم کا ہاتھ روکنا ضروری ہے۔ مکہ میں رہتے ہوئے 13 سال بہت ظلم سہ لیے، اب اگر اس ظلم کا جواب نہ دیا تو یہ ظالم بڑھتے چلے جائیں گے، اور صرف اسلام کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، یہ یہودیوں کو بھی نقصان پہنچائیں گے، یہ عیسائیوں کو بھی نقصان پہنچائیں گے، اور یہ دوسرے مذہب والوں کو بھی نقصان پہنچائیں گے۔ گویا کہ اسلام نے یہ اعلان کیا، مسلمانوں کو یہ بتایا کہ تم آج اگر کسی ظلم کا جواب دے رہے ہو تو اس سوچ کے ساتھ نہیں دے رہے کہ صرف ہم نے اسلام کو بچانا ہے، بلکہ عیسائیت کا بھی تحفظ کرنا ہے، یہودیت کو بھی تحفظ کرنا ہے، اور دوسرے مذاہب کا بھی تحفظ کرنا ہے۔ اور آج ہم احمدی اس تعلیم پر عمل کرتے ہوئے اعلان کرتے ہیں کہ آج بھی اگر اس دنیا میں کسی موقع پر کسی احمدی کو، کسی ملک میں کے رہنے والے احمدی کو یہ کہہ کر دوسرے مذہب والے بلائیں کہ ہمارے گرجے کی حفاظت کے لیے آؤ، ہمارے چرچ کی حفاظت کے لیے آؤ، تو احمدی ضرور وہاں جائے گا۔ کئی یہودی معبد کے حفاظت کے لیے بلائیں تو احمدی وہاں جائے گا، یا کہ کوئی بھی مذہب والا اپنی حفاظت کے لیے ہمیں بلائے تو ہم وہاں جائیں گے۔ صرف اسلام کی حفاظت کرنا ہمارا فرض نہیں، بلکہ ہر مذہب کے ماننے والے کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے، بلکہ کل انسانیت کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے۔ بس یہ تعلیم ہے اور یہ سوچ ہے حقیقی اسلام کی، جس پر ہم عمل کرتے ہیں۔ اور پھر جب یہ جنگ ہوئی تو تاریخ گواہ ہے کہ باوجود اس کے کہ جو دشمن فوج تھی وہ 3 گنا سے زیادہ بڑی تھی مسلمانوں سے، اور بڑی ویل اکوپڈ تھی، پورے ساز و سامان کے ساتھ تھی، لیکن اور اس کے مقابلے پہ مسلمان جو تھے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ 1/3 کل فوج کا حصہ تھا ان کی، اور اس میں بھی چھوٹے بچے اور چند نوجوان شامل تھے۔ تجربہ کار جنگجو بہت کم تھے، اس زمانے میں جنگ تلوار کی تھی، اور ان کے پاس بھی تلواریں نہیں تھیں، لکڑی کی چند تلواریں تھیں، لوہے کی 3-4 تلواریں تھیں 1000 دوسری فوج کے مقابلے پہ۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور مسلمان وہ جنگ جیت گئے، اور کچھ قیدی بھی بنائے گئے۔ اور جب قیدی بنائے گئے تو عام طور پر قیدیوں کو اس زمانے میں تو بہت رواج تھا، بڑا ظلم کیا جاتا تھا، بھوکا بھی مارا جاتا تھا۔ لیکن مسلمانوں نے جب قیدی بنائے تو اس کے باوجود اس بات کے باوجود کہ وہاں سے مکہ سے ہجرت کرنے کا زخم تازہ تھا، پھر وہ ظلم جو مکہ والوں نے مسلمانوں پر کیے وہ بھی ابھی نئے اور تازہ تھے، لیکن جب وہ قیدی بنائے تو مسلمانوں نے ان سے بدلہ نہیں لیا، بلکہ ان کو بڑے آرام سے رکھا۔ یہاں تک کہ بعض قیدیوں نے خود اعتراف کیا کہ مسلمان کیونکہ غریب تھے، اس زمانے میں غربت تھی، پورے وسائل نہیں تھے، خود بھوکے رہتے تھے، ہمیں کھانا کھلاتے تھے۔ یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ایسے قیدیوں کو جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا یہ کہا کہ اگر تم جو تمہیں تعلیم کچھ تھوڑی بہت آتی ہے ہمارے بچوں کو سکھا دو تو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ اس سے دیکھیں 2 باتیں پتہ لگتی ہیں، جو 2 اہم باتیں ہیں اور باتوں کے علاوہ۔ ایک تو یہ کہ آپ نہیں چاہتے تھے اس کے باوجود کہ دشمن کی دشمنی بڑھتی چلی جائے گی اور دوبارہ وہ حملہ کرے گا، اس کے باوجود آپ نے نہیں چاہا کہ ان قیدیوں کو لمبے عرصے کے لیے رکھیں۔ دوسرے اور پھر بڑے معمولی تاوان پہ ان کو چھوڑ دیا۔ تاوان بھی کیا تھا؟ صرف تعلیم دینا۔ دوسرے اس زمانے میں بھی تعلیم کی اہمیت آپ کے پیش نظر تھی کہ ہمارے بچے کچھ پڑھ لکھ جائیں تو یہ زیادہ بہت بڑا سرمایہ ہے ہمارے لیے بنسبت اس کے کہ ہم ان قیدیوں کو اپنے پاس رکھ کے غلام بنائیں۔ حالانکہ اس زمانے میں غلام بہت بڑا سرمایہ سمجھے جاتے تھے۔ تو یہ تھی تعلیم کی اہمیت بھی آپ کے نظر میں۔
تو ان سب چیزوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس مختصر بیان کر رہا ہوں میں، وقت نہیں، کہ اسلام میں نہ تشدد ہے نہ جبر ہے، نہ ان قیدیوں کو یہ کہا گیا کہ تم مسلمان ہو جاؤ، نہ ان قیدیوں کو غلام بنا کے رکھا گیا، اور پھر حملہ بھی ان کی طرف سے ہی تھا. اور اس کے علاوہ بھی دشمن سے حسن سلوک کی بے تحاشا مثالیں تاریخ میں ہمیں ملتی ہیں. بعض مواقع ایسے آتے تھے، ایک وقت میں مثلا جو اسلام کے دوسرے خلیفہ تھے حضرت عمر، ان کے زمانے میں اسلامی فوجوں نے ایک عیسائی علاقے پہ قبضہ کیا، لیکن ان کو مسلمان نہیں بنایا، بلکہ ان کے شہری حقوق قائم رکھے، اور اس حد تک قائم رکھے کہ جب دوبارہ عیسائی حکومت نے حملہ کر کے وہ علاقہ واپس لیا تو جو ٹیکس ان کی بہتری کے لیے مسلمانوں نے ان سے وصول کیا تھا وہ ان کو واپس کر دیا، کہ کیونکہ ہم تمہاری اب حفاظت نہیں کر سکتے اور وہ حقوق تمہیں نہیں دے سکتے جس کے لیے ہم نے ٹیکس لیا، اس لیے تمہیں ٹیکس واپس کر رہے ہیں. تو یہ معیار ایمانداری اور محبت قائم کرنے کا تھا جو تھی، اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ عیسائی باوجود اس کے کہ وہ مسلمان نہیں تھے اور عیسائی حکومت دوبارہ آ رہی تھی، مسلمانوں کو انہوں نے روتے ہوئے الوداع کہا کہ تمہارے جیسے انصاف پسند اور ہمارا حق دلانے والے ہمیں نہیں مل سکتے. تو یہ سلوک تھا. پھر مسجد کی بات ہو رہی ہے تو مسجد کا ہی بتا دوں کہ ایک دفعہ ایک عیسائی وفد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور باتیں کرتے یا بحث کرتے شام ہو گئی. اس وقت بہرحال عبادت کا دن تھا عیسائیوں کے بھی. ان میں تھوڑی سی بے چینی ہوئی. آن صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہماری عبادت کا وقت ہو رہا ہے. تو آپ نے اپنی مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے کہا کہ یہاں عبادت کر لو جس طرح تم کرنا چاہتے ہو اپنے طریقے سے. تو مسجدیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت عیسائیوں کو بھی دی عبادت کرنے کے لیے. تو یہ بھی الزام غلط ہے کہ مسجدوں میں صرف انہوں نے کسی کو جانے نہیں دیتے اور اندر پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اگر یہ دہشت گردی ہوتی ہے، میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں، جیسے کہ پہلے ہی میں نے کہا، بعض مسلمان گروپوں نے، اور اس میں بہت چھوٹے گروپ شامل ہیں، ایسی حرکتیں کی ہیں جس کی وجہ سے اسلام بدنام ہو رہا ہے. دہشت گردی کرتے ہیں جس کی وجہ سے اسلام بدنام ہوتا ہے. وہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. مسجدوں میں صرف اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ مسجد عبادت کے لیے ہے، اس کے علاوہ وہاں کوئی اور کام کرنے کی اجازت نہیں. لیکن اگر کسی مسجد میں دہشت گردی ہوتی ہے تو وہ ان کرنے والوں کا فعل ہے، اس میں اسلام کا قصور نہیں، اسلام کی تعلیم نہیں. بس یہ جو میں باتیں بتا رہا ہوں یہ آج کے موقع کے لحاظ سے نہیں بتا رہا کہ اس ملک میں رہتے ہوئے یا مغرب کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے میں یہ باتیں کر رہا ہوں. یہ تعلیم قرآن کریم میں موجود ہے. یہ تعلیم آج سے 120 سال پہلے کھول کر ہمیں بانی جماعت احمدیہ نے بتائی ہے. بس میں جو بھی بتا رہا ہوں اسلام کے بارے میں یہ آج کی موجودہ وقتی باتیں نہیں یا وقت کے لحاظ سے باتیں نہیں یا آپ کی ہمدردیاں لینے کے لیے باتیں نہیں. ہم جس جگہ بھی جاتے ہیں اس تعلیم کی وجہ سے جو ہمیں دی گئی ہے، جہاں بھی دوسروں کے لیے سہولت ہم مہیا کر سکیں ہم کرتے ہیں. اب یہاں مثلا یہ دیکھ لیں، یہ سامنے ایک جگہ ہے سڑک کی، ہمارا اپنا پلاٹ جو تھا وہ سڑک کے شروع تک تھا. لیکن جب میئر صاحب نے یہ درخواست کی کہ ہم نے یہ جگہ لینی ہے، آپ ہمیں کچھ قیمت دے کے یہ لے لیں اور یہ جگہ ہمیں دے دیں تاکہ ٹریفک کی یا پارکنگ کی سہولت ہو جائے،
تو کیونکہ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ پیسے کمائے جائیں، باوجود اس کے کہ زمین کی قیمت ہوگی کچھ نہ کچھ، ہم نے یہ جگہ صرف عوام کی سہولت کے لیے سڑک کے ساتھ اتنا حصہ بغیر کسی قیمت کے دے دیا تاکہ اس علاقے کے لوگوں کو سہولت رہے، ان کو کسی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آج یہ بڑا شور مچتا ہے کہ دنیا میں اقتصادی بدحالی ہے، یہ بھی اس لیے ہے کہ غلط نظام میں دنیا پڑ گئی ہے۔ ہر ایک کو یہ فکر ہے کہ خود جو اپنے جو ذرائع ہیں یا اپنے بینک جو ہیں وہ بھرے جائیں، یا اپنے خزانے جو ہیں بھرے جائیں اور دنیا کے خزانے خالی ہو جائیں۔ قرآن شریف میں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دوسروں کی چیزوں پہ نظر نہ رکھو للچائی ہوئی، ہر ایک کے اپنے اپنے وسائل ہیں، ان سے ان کو فائدہ اٹھانے دو۔ اگر دنیا آج اگر اپنے اپنے وسائل سے ہر ایک کو فائدہ اٹھانے دیتی اور اس کے لیے مدد کرتی تو یہ اکنامک کرائسس جو آیا وہ یہ نہ ہوتا۔ پھر اس کے لیے سود کی ایک بہت بڑی بیماری ہے جس نے اس اکنامک کرائسس کو اور بڑھایا ہے۔ غریبوں کی مدد نہیں کی جاتی بلکہ غریبوں کو الٹا بعض ایسی تنظیمیں جو ہیں نقصان پہنچاتی ہیں۔ جماعت احمدیہ افریقہ میں بھی اس وقت جو خدمات کر رہی ہے انسانیت کی، اس میں اسکول ہیں، ہاسپٹل ہیں، پھر ایسے ریموٹ علاقے جہاں پانی کی سہولت مہیا نہیں وہاں پانی مہیا کر رہی ہیں، پھر بجلی کی سہولت ہے، بعض جگہ ونڈ مل یا سولر انرجی سے بجلی مہیا کر رہی ہیں۔ تو جماعت احمدیہ تو ہر جگہ ہر ملک میں اس کے حالات کے مطابق خدمت کر رہی ہے، اور افریقہ میں یہ خدمت ہم کسی ذاتی مفاد کے لیے نہیں کر رہے بلکہ اس لیے کر رہے ہیں کہ انسانیت کی خدمت کرنا ہمارا فرض ہے۔ اور آج انسانیت کو بے لوث خدمت گزاروں کی ضرورت ہے جس سے انسانیت کی بچت ہو سکتی ہے۔ آج جب دنیا اپنے ذاتی مفادات کو دیکھ رہی ہے، میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ جماعت احمدیہ ہی صرف وہ جماعت ہے جو ہر قوم اور ملک کے لیے فکر مند ہے، دعاؤں کے ذریعے سے بھی اور جہاں تک اس کے وسائل ہیں خدمت کر کے بھی۔ اور یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ جماعت احمدیہ ایک ایسی روحانی جماعت ہے جو اس زمانے کے امام کو ماننے والی ہے، اور اس کے بعد ان میں ایک خلافت کا نظام ہے جو ان کی رہنمائی کرتا ہے، جو ان کو ادھر ادھر ہونے سے روکتا ہے اور اس راستے پر سیدھے راستے پر چلانے کی کوشش کرتا ہے جو حقیقی اسلامی تعلیم ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم ہر جگہ پہ لوث خدمت کر رہے ہیں۔ ان چند الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات ختم کروں گا۔ پھر میں دوبارہ تمام مہمانوں کا شکر گزار ہوں، میئر صاحب کا شکر گزار ہوں۔ اب وقت بھی کافی ہو گیا ہے اور میں اب آپ کے اور کھانے کے درمیان میں مزید حائل نہیں ہونا چاہتا۔ شکریہ۔ ختم کر لیا تھا جی؟ La traduction était